Assalamu alaikum. Dear students, we are discussing the concept of transactions in Objectivity DB. We are discussing this DBMS in our course of Object-Oriented DBMSs, Object-Oriented Database Management Systems. As we already know that Objectivity DB is a purely Object-Oriented DBMS, and there are certain steps that are to be performed to build an application using Objectivity DB. And you can use different programming interfaces. The Objectivity DB supports different programming interfaces to build the applications. And they are like C++ or Visual C or C#, and then you can use Java and then Smalltalk. And as an example, in this course, we are following the C++. So we have been discussing the steps that we need to follow when we want to build an application using C++ at the front end, and at the back end we are using Objectivity DB. So we will continue our discussion on the transactions, and we were discussing the multiple transaction. We said that we can have multiple transaction in one session, but one after other in series. And however, if we have multiple threads, this we saw in some previous lecture, that we can have multiple threads running in parallel or running concurrently. So in that case, we can have the concept of concurrent transaction, because if we have multiple threads, obviously every thread having its own session or sharing the session, but there we can have transaction running concurrently but not in the same session. So this was about the multiple transactions. Next is that what is the concept of read and update transactions. We have discussed this, that there are two types of transactions. There are two types of operations that can be performed on the objects, and the type of operations that we want to perform during a transaction, that will be considered as the type of the transaction. اب ظاہر ہے کہ there could be multiple objects that are being manipulated, that are being processed within a transaction. تو ظاہر ہے کہ جو آپ اگر آپ کے پاس ایک دو بھی ایسے آبجیکٹس ہیں کہ جن کو آپ اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ پھر آپ کی جو ٹرانزیکشن ہے اس کو آپ کہیں گے کہ یہ اپ ڈیٹ موڈ میں چلے گی. لیکن فرض کریں جتنے بھی آبجیکٹس آپ اس میں پروسیس کر رہے ہیں وہ اگر وہ صرف ریڈ کے لیے ہیں تو آپ ظاہر ہے اس کو ریڈ موڈ میں اوپن کریں گے. تو جس وقت آپ کا سیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے، جب آپ کا سیشن جو ہے وہ شروع کرتے ہیں، تو اس وقت جو آپ کا ایکسس موڈ ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ کس طرح کا آپریشن جو ہے وہ اس پہ کرنا چاہتے ہیں. جس وقت آپ سیشن سٹارٹ کرتے ہیں اس وقت تو یعنی جب آپ سیشن کریٹ کرتے ہیں اس وقت تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس پہ یعنی نو اوپن آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا اس وقت موڈ ہوتا ہے، یعنی آپ ابھی آپ پہ کوئی بھی آپریشن نہیں کرنا چاہ رہے یا نہیں کر رہے. لیکن جس وقت آپ اس کو ٹرانزیکشن کو سٹارٹ کرتے ہیں اور جب بگن کرتے ہیں تو وہاں پر آپ اس کو بتاتے ہیں کہ بھئی ابھی میں اس کو کس موڈ میں اوپن کرنا چاہتا ہوں، وہ ری ٹرانزیکشن ہے یا کہ اپ ڈیٹ ٹرانزیکشن ہے. اور ظاہر ہے کہ اسی طرح کے جو لاکس ہیں وہ آپ ریکوائر کریں گے. اب یہ ہے کہ اٹ از ریکمینڈیڈ کہ جس طرح کے آپ کو آپریشنز کرنے ہیں آبجیکٹس پہ، آپ اسی طرح کے لاکس جو ہے وہ اپلائی کریں. دیکھیے جو آپ کا ریڈ لاک ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریلیٹیولی ایک سمپلر یا لوور لیول کا آپ کا لاک ہے، اور جو اپ ڈیٹ لاک ہے وہ ریلیٹیولی زیادہ اسٹرانگر اور ہائر لیول کا لاک ہے. تو جو یہ دونوں طرح کے آپریشنز ہیں ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ ڈفرنٹ ٹائپ کے ایکٹیویٹیز ہیں جو بیک اینڈ پہ آپ کا جو ڈی بی ایم ایس ہے وہ پرفارم کر رہا ہوتا ہے. تو اگر آپ کو یعنی صرف ریڈ ہی کرنا ہے آبجیکٹس کو، تو اس کیس میں یو شوڈ اپلائی اونلی فار دی ریڈ لاک. اس لیے کہ اگر آپ فرض کیجئے کہ اس پہ اپ گریڈ لاک اپلائی کر لیتے ہیں جبکہ آپ نے اس کو صرف ریڈ کرنا ہے، تو اس کا پرابلم یہ ہوگا کہ جو باقی ٹرانزیکشنز ہیں، جو باقی آپ کہہ سکتے ہیں جو پروسیسز ہیں جو کہ اس آبجیکٹ کو ایکسس کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو ایکسس نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ جو آپ کا اپ ڈیٹ لاک ہے وہ
کسی کے ساتھ بھی کمپیٹیبل نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک ٹرانزیکشن کے پاس کسی آبجیکٹ کے اوپر اپ ڈیٹ لاک ہے تو no other transaction can get any type of lock on that object until this transaction releases that lock. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ آپ جو اپنا لاک ہے اس کو آپ درمیان میں اپ گریڈ کر سکتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ اگر کوئی آپ نے اپ گریڈ کرنا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ انیشلی اس پہ ریڈ لاک اپلائی کریں. اس سے کیا ہوگا کہ جس وقت تک آپ اس کو ریڈ لاک اپلائی کیا ہوا ہے تو دس ٹرانزیکشن اور دس آبجیکٹ کین بی شیئرڈ امنگ ادر ٹرانزیکشن ایٹ دا سیم ٹائم. تو اس سے کیا ہوگا آپ یہ فیل کر سکتے ہیں کہ آپ کے جو اوور آل سسٹم کی جو کنکرنسی لیول ہے وہ بڑھ جائے گا کہ آپ کو جو باقی ٹرانزیکشنز کو ریڈ کرنا چاہتی ہیں وہ اس کو ریڈ کر سکیں گی. اور جس وقت آپ اس کو اپ ڈیٹ کرنا چاہیں, اس میں کوئی چینج کرنا چاہیں, تو اس وقت آپ اپنے لاک کو اپ گریڈ کر لیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ لاک اپلائی کرتے ہیں تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ الگ اسٹیٹمنٹ ہے, اور اسی طرح سے آپ کے پاس ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ جس کے ذریعے آپ لاک کو اپ گریڈ بھی کر سکتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کے پاس اپ ڈیٹ لاک ہے تو اس کو آپ ڈی گریڈ نہیں کر سکتے, یعنی اپ ڈیٹ لاک کو آپ ریڈ لاک میں کنورٹ نہیں کر سکتے, لیکن جو ریڈ لاک ہے اس کو آپ اپ ڈیٹ لاک میں کنورٹ کر سکتے ہیں. اور یہ دیکھیے گا کہ جتنے بھی آپ کے آبجیکٹس جو کہ ایک ٹرانزیکشن کو جن کے اوپر لاک مل جاتا ہے, جب تک وہ ٹرانزیکشن پراپرلی ٹرمینیٹ نہیں ہوتی, پراپرلی ٹرمینیٹ سے مراد ہے کہ اس کی دو ہی پاسبلٹیز ہیں, یا تو وہ کمٹ ہوگی یا وہ ابارٹ ہوگی. تو جب تک ایک ٹرانزیکشن پراپرلی ٹرمینیٹ نہیں ہوتی اس وقت تک جتنے بھی آبجیکٹس کے لاکس اس ٹرانزیکشن کے پاس ہیں all of them will be retained with this transaction. ہاں یہ البتہ ہم نے دیکھ لیا کہ ایک سیشن کے اندر ملٹیپل ٹرانزیکشن کنکرنٹلی تو نہیں ہو سکتی, لیکن اسی طریقے سے جو آپ کی ایک سیشن ہے اس کے اندر ٹرانزیکشن جو ہے وہ کنکرنٹلی نہیں ہو سکتے, لیکن ان کی نیسٹنگ ہو سکتی ہے. یعنی ایک سیشن کے اندر آپ کی یعنی اگر ایک ٹرانزیکشن اگر چل رہی ہے تو ود ان دیٹ ٹرانزیکشن آپ کی ایک اور ٹرانزیکشن ایشو ہو سکتی ہے, لیکن آپ کی پیرالل جو ہے وہ رن نہیں کر سکتی. ایک وقت میں آپ کی ایک ٹرانزیکشن جو ہے وہ رن کر رہی ہوگی. پھر اس طرح یہ کہ جیسے آپ نے دیکھا کہ جو آپ کے پاس جیسے سیشن ہے, جیسے کنیکشن ہے, ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے ایز آبجیکٹ. اسی طرح جو آپ کی ٹرانزیکشن ہے, جس وقت آپ ٹرانزیکشن کو انیشیٹ کرتے ہیں the transaction also gets an identifier. جو آپ کا لاک مینیجر ہے وہ آپ کی جو آپ کا لاک سرور ہے وہ ٹرانزیکشن کو بھی آئیڈینٹیفائر اسائن کرتا ہے, جس طرح کے باقی آبجیکٹس کو وہ ایک OID اسائن کرتا ہے. پھر یہ ہے کہ جس وقت آپ ایک اپ ڈیٹ ٹرانزیکشن کو انیشیٹ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی جو آپ کی جو ایک جرنل فائل جو ہے وہ کریٹ ہو جاتی ہے, اور جتنے بھی آپریشنز, جتنے بھی آپ ماڈیفیکیشنز اس ٹرانزیکشن کے دوران کر رہے ہیں, all of them they are being recorded in the journal file. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ آپریشن تو کر رہے ہیں ڈیٹا بیس پہ, لیکن وہ جو آپریشن آپ کر رہے ہیں وہ جرنل فائل میں سیو ہو رہے ہیں. اب یہاں پہ یہ کہ وہ کس فارمیٹ میں ہو رہے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس میں جو آپ کا جو امپلیمنٹیشن ہے آپ کی چینجز کی, اپ ڈیٹ کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس کی کیا اسٹریٹجی ہے, یا آپ یہ کہیں کہ جو ریکوری ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جس نیچر کا آپ کا ریکوری پروسیجر ہے اس طرح کی انفارمیشن جو ہے وہ آپ کے جرنل فائل میں ہوگی. لیکن بہرحال جو بھی آپ کا اپ ڈیٹ آپریشن ہے دیٹ از بینگ ریکارڈیڈ ان دا جرنل فائل, اور اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ کا جو آپ کی ٹرانزیکشن ہے اگر یہ کریش کر جاتی ہے, سسٹم کریش کر جاتا ہے, تو جو آپ کا DBMS ہے وہ آپ کا جو ہے وہ جرنل فائل کو استعمال کر کے اس ڈیٹا بیس کو کنسسٹنٹ اسٹیٹ میں لا سکے گا یا اس کو ریکور کرے گا. پھر یہ ہے کہ آپ کی جو اگر فرض کی جائے کہ آپ کی جو جس وقت سیشن آپ کا سٹارٹ ہوتا ہے تو سیشن جو آپ کی جرنل فائل ہے دس از ایسوسیٹیڈ ود دا سیشن. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کی جو سیشن ہے اس میں اگر ملٹیپل ٹرانزیکشنز ہیں تو تمام جو آپ کی ٹرانزیکشنز ہیں وہ اسی جرنل فائل کو ایکسیس کر سکتی ہیں. اور پھر جتنے بھی آپ کے سیشنز ہیں
وہ ہر سیشن کے لیے ایک سیپریٹ جرنل فائل جو ہے وہ کریٹ ہوگی, اور ظاہر ہے جیسے ہم نے ابھی کہا کہ اس میں جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہیں وہ سب جو ہیں اس جرنل فائل کو ایکسیس کر سکتی ہیں. ہاں یہ ہے کہ جس وقت آپ کی ایپلیکیشن ٹرمینیٹ ہوتی ہے اور سکسیسفلی ٹرمینیٹ ہوتی ہے, جسے ہم کہتے ہیں کہ پراپر ٹرمینیشن, اس وقت جو آپ کی یہ جرنل فائلز ہیں یہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جرنل فائل ہے اٹ ڈز ناٹ بیکم دا پارٹ آف دا ڈیٹا بیس, یا ایف ٹی بی کیسا نہیں بنتی, بلکہ یہ جسٹ جس دوران کہ آپ کی اپلیکیشن رن کر رہی ہے, آپریشنز ہو رہے ہیں, پروسیسز پرفارم کر رہے ہیں, اس دوران جو ہے وہ آپ کی یعنی جو جرنل فائل ہے وہ بنتی ہے اور وہ سیو ہوتی ہے. اور جیسے میں نے آپ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ یہ جو باتیں ہم اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں یہ دس از سم تھنگ دیٹ از ٹوٹلی ریلیٹڈ ود دی پروفیشنلز, دا ڈی بی ایز. اینڈ یوزرز کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے. دیکھیے اینڈ یوزر جو ہے وہ صرف سسٹم کو یوز کر رہا ہے اور اس کی جو ایفیشنسی ہے اس سے اس کو کنسرن ہے. اب جیسے یہ چھوٹی سی بات ہے کہ یہاں پہ ایک ٹپ دیا جا رہا ہے کہ جس طرح کا آپریشن آپ نے ٹرانزیکشن کے اندر کرنا ہے آپ اسی طرح کا لاک اپلائی کیجئے, بلکہ اگر پاسبل ہو تو اپ ڈیٹ کے کیس میں بھی اگر آپ کے لیے پاسبل ہو یا سوٹ کرتا ہو کہ پہلے آپ ریڈ لاک لیں اور بعد میں جس مومنٹ پہ آپ اس کو رائٹ آپریشن کرنے لگیں اس سے کچھ پہلے آپ اس کو اپ گریڈ کر لیں, تو یہ ریکمینڈیڈ ہے. کیونکہ ظاہر ہے جیسے آپ نے دیکھا کہ یعنی لاک کے ساتھ جو ہے وہ ڈفرنٹ طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں, جو اوور ہیڈز ہیں وہ ایسوسیٹڈ ہیں. تو اگر ہم اپروپریٹ لاک اپلائی کریں اور اپروپریٹ لاک لیں تو اس سے جو ہمارے اوور ہیڈز ہیں وہ ریڈیوس ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جو بھی اوور ہیڈ آپ کا ریڈیوس ہو رہا ہے تو وہ کاؤنٹ کر رہا ہے, دیٹ از ایڈنگ بیسیکلی ٹوورڈز دا اوور آل ایفیشنسی آف دا سسٹم. تو اس میں ایک ریکمنڈیشن ہے وہ یہی ہے کہ آپ پراپر جو یعنی آپ لاک اپلائی کریں. اب اس کے بعد یہ ہے کہ ہاؤ ٹو بگن اے ٹرانزیکشن. تو ایک سیشن جو ہمارے پاس ہے آبجیکٹ, اس کا میتھڈ ہے بگن. اس کے ذریعے یعنی جب آپ پہلے سیشن کریٹ کرتے ہیں, سیشن کریٹ ہو گیا لیکن بگن جو آپ کی کمانڈ ہے, بگن میتھڈ ہے اس کے ذریعے جو ہے نا وہ آپ ٹرانزیکشن کو سٹارٹ کرتے ہیں. اور جب ٹرانزیکشن آپ کی سٹارٹ ہوتی ہے بگن کے ساتھ ہی کیا ہوتا ہے کہ جو اس کا پہلا انڈیویزیبل یونٹ آف ورک ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. اب ذرا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آیا اس میں اگر صرف ایک ہی انڈیویزیبل یونٹ آف ورک ہے تو وہ ظاہر سٹارٹ ہو گیا, اور فرض کریں اگر اس میں ملٹیپل انڈیویزیبل یونٹ آف ورک تو ان میں سے پہلا سٹارٹ ہو جائے گا آٹومیٹیکلی. پھر یہ کہ جب ٹرانزیکشن بگن ہو جاتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ناؤ ٹرانزیکشن از ایکٹیو, یا ہم یہ کہیں گے کہ جو سیشن ہے وہ اس ٹرانزیکشن کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. پھر یہ ہے کہ جو ٹرانزیکشن کنٹرول پراپرٹیز ہے ڈفرنٹ وہ انیشلائز ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ جو اس کا اوپن موڈ ہے وہ آپ ڈیفائن کرتے ہیں. پھر اسی طرح اس کا ایک ایم رو موڈ ہوتا ہے وہ بھی آپ ڈیفائن کرتے ہیں. پھر انڈیکس موڈ کے انڈیکس کو آپ نے یعنی اس دوران جو آپ چینجز کریں گے انڈیکسز پہ اس کا کیا رسپانس ہوگا, یہ چیزیں بھی جو ہے نا وہ اس کی پراپرٹیز جو ہیں وہ سیٹ ہوتی ہیں جس دوران کہ آپ اس کو ٹرانزیکشن کو بگن کرتے ہیں. اب جس وقت آپ نے اس کو ریڈ یا اپڈیٹ ہے اس کو آپ مینشن کرتے ہیں, جو دو اس کے لیے کانسٹنٹس یوز ہوتے ہیں جیسے کہ ہم پہلے دیکھتے رہے ہیں کہ او سی ریڈ, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ٹرانزیکشن جو ہے وہ ریڈ موڈ میں انیشیٹ ہو رہی ہے, اور او سی اپ ڈیٹ اگر آپ ٹرانزیکشن بگن کرنا چاہتے ہیں ان دا اپ ڈیٹ موڈ, یعنی جس میں کہ آپ ڈیٹا بیس میں کوئی چینجز کریں گے. اور جیسا ہم نے پہلے کہا تھا کہ اگر آپ کو چینجز نہیں کر رہے تو ریکمینڈیڈ یہی ہے کہ آپ ٹرانزیکشن کو سٹارٹ کیجئے ریڈ موڈ میں. اب یہ ہے کہ جس وقت آپ ایک ٹرانزیکشن کو بگن کرتے ہیں تو جو آپ کا ایف ڈی بی ہے, جو آپ کا فیڈریٹڈ ڈیٹا بیس ہے, وہ آٹومیٹیکلی یعنی وہ اس ٹائپ کے آپریشنز کے لیے یعنی وہ تیار ہو جاتا ہے, یعنی وہ اس کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے, وہ آپ کو اویلیبل ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ اگر وہ یعنی اس میں کوئی ایشو ہو, کوئی پرابلم ہو, یا آپ کو ایف ٹی بی اویلیبل نہ ہو تو سسٹم جو وہ ایکسیپشن تھرو کرے گا, جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو ڈیٹا بیس جو نہیں مل سکا. پھر یہ ہے کہ جس وقت آپ اس میں چینجز کر رہے ہیں, جب آپ ایک ٹرانزیکشن آپ کی چل رہی ہے, آپ بگن کر چکے ہیں, تو اس دوران جو آپ چینجز کر رہے ہیں وہ سسٹم میں پرماننٹلی سیو نہیں ہوں گی, لیکن جو آپ چینجز کر رہے ہیں وہ آپ کے جو اس ٹرانزیکشن کے باقی آبجیکٹس ہیں یا آپریشنز ہیں ان کو اویلیبل ہوں گی. مثال کے طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی ویلیو میں یا کسی ڈیٹا بیس آبجیکٹ پہ ہم نے کوئی چیز ایڈ کی ہے,
تو جو اس کی نئی ویلیو ہوگی اس آبجیکٹ کی وہ اس ٹرانزیکشن کے اندر تو اویلیبل ہوگی، لیکن وہ ڈیٹا بیس پہ ٹرانسفر نہیں ہوگی جب تک کہ وہاں پہ کوئی چیک پوائنٹ نہ آ جائے یا وہ ٹرانزیکشن کمٹ نہ ہو جائے. تو جب چیک پوائنٹ آ جائے گا، چیک پوائنٹ کے اوپر بھی وہ جو ماڈیفائڈ ویلیو ہے وہ ٹرانزیکشن کے باہر اویلیبل نہیں ہوگی. ہاں، جس وقت ٹرانزیکشن اینڈ ہوگی، ٹرمینیٹ ہوگی، اس کے بعد یعنی جو یہ ویلیو ہے یہ باقی جو آؤٹ سائڈ ورلڈ ہے یا باقی جو ٹرانزیکشنز ہیں ان کو اویلیبل ہوگی. اس وقت اسکرین پہ آپ کو ایک کوڈ چھوٹا سا نظر آ رہا ہے. اس میں بیسیکلی یہی شو کیا گیا کہ آپ نے کس طرح سے ایک سیشن کریٹ کیا، اس کے بعد آپ نے ایک ٹرانزیکشن کو انیشیٹ کیا. آپ نے پہلے ٹرانزیکشن کو ریڈ موڈ میں انیشیٹ کیا اور پھر آپ نے اس ٹرانزیکشن کو کمٹ کر دیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے ایک اور ٹرانزیکشن جو ہے وہ انیشیٹ کی، اسی کوڈ میں آپ کو نظر آ رہی ہے، اور اس ٹرانزیکشن کو آپ نے اپ ڈیٹ موڈ میں اوپن کیا یا انیشیٹ کیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بگن کے ذریعے ٹرانزیکشن آپ کی اسٹارٹ ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی آپ ایک کانسٹنٹ کے ذریعے اس کا جو موڈ ہے، جس موڈ میں اس کو اوپن ہونا چاہیے، وہ آپ شو کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب ٹرانزیکشن اینڈ ہوگی تو آپ اس کو کمٹ کے ذریعے شو کر رہے ہیں. اب یہ ہے کہ جب آپ نے ٹرانزیکشن بگن کر لی تو اب آپ ظاہر ہے کہ اس پہ آپریشن کر سکتے ہیں اور پراپر موڈ کے ساتھ. اب یہ ہے کہ جب آپ ٹرانزیکشن کو کمٹ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس کے لیے جو میتھڈ یوز کرتے ہیں وہ کمٹ ہے، ظاہر ہے کہ جو کہ سیشن کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. اب یہ ہے کہ جو اس میں چیزیں ہوتی ہیں کمٹ پہ کیا کیا کام ہوتا ہے، اس وقت آپ کو سامنے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے سلائڈ کے اوپر. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کی کمٹ ہے وہ اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے، اگر کمٹ آپ کا سکسیسفلی ایگزیکیوٹ ہو گیا، کہ جو آپ کا کرنٹ انڈیویزبل یونٹ آف ورک ہے وہ سکسیسفلی کمپلیٹ ہو گیا. اب ظاہر ہے کہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر ایک ہی یونٹ تھا تو وہ ہو گیا، اگر ملٹیپل تھے تو جو بھی لاسٹ ون تھا یا جو کرنٹ تھا وہ آپ کا کمپلیٹ ہو گیا. پھر اس میں کمٹ پہ کیا ہوتا ہے کہ جتنی بھی آپ کی ماڈیفائڈ ویلیوز ہیں ان کو ایف ٹی بی پہ سیو کر دیتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو بھی آپ نے اس ٹرانزیکشن کے دوران اگر آپ نے کچھ آبجیکٹس کو ڈیلیٹ کیا تھا تو وہ آبجیکٹس جو ہیں وہ آپ ڈیٹا بیس سے فزیکلی ڈیلیٹ ہو جائیں گے. اسی طرح جو آپ نے اگر چینج کیا تو اس میں ظاہر ہے کہ آپ کی جو بھی چینج ہے، چاہے آپ نے کوئی ویلیو ماڈیفائی کی ہے یا آپ نے کوئی ویلیو جو ہے وہ ڈیلیٹ کی ہے یا ایڈ کی ہے، اس سے ظاہر ہے کہ جو آپ کے انڈیکسز ہیں ان پہ فرق پڑ سکتا ہے. اس میں کیا ہوگا کہ آپ جتنی بھی چینجز جو اپروپریٹ چینجز ہیں جو کہ آپ کے انڈیکسز کے اوپر ہونی ہیں وہ چینجز انڈیکسز کے اوپر بھی کر دی جائیں گی. دیکھیں نا، اگر فرض کریں آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک آبجیکٹ تھا، فرض کریں ایک ہمارے پاس کوئی کلاس تھی، اس میں ڈفرینٹ آبجیکٹس تھے. فرض کریں کہ ہم نے اس پہ ایک تو پرائمری کی اگر ہمارے پاس اس میں ہے کوئی کی ہے، اس میں جو ہمارا ایٹریبیوٹ ہے اس کے اوپر تو انڈیکس عام طور پہ ہوتا ہی ہے. فرض کریں کہ ہم نے نیم کے اوپر بھی ہم نے انڈیکس ڈیفائن کیا ہوا ہے. تو ظاہر ہے کہ جب آپ کوئی چینج کرتے ہیں اپنی مین فائل کے اندر یا مین کلاس کے اندر تو وہ چینج صرف وہاں تک نہیں رہتی، جو اس کا افیکٹ ہے وہ ظاہر ہے کہ جو آپ کے انڈیکس فائل جتنی بھی اس میں انڈیکس فائلز ہیں ان کے اوپر جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ جو چینج آپ نے اپنی مین فائل کے اندر کی ہے اس کو آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہوگا اپنے انڈیکس فائلز کے اندر بھی، تو یہ کام بھی ہوگا. پھر یہ ہے کہ جو آپ کا لنک تھا اس سیشن کا ایف ٹی بی کے ساتھ، وہ جو موڈ تھا آپ کا وہ ختم ہو جائے گا، اس سینس میں کہ اگر آپ اس کو ریڈ کر رہے تھے تو اب اس کا ریڈ موڈ اینڈ ہو گیا اس ٹرانزیکشن کا، اگر رائٹ کر رہے تھے تو یا اپڈیٹ کر رہے تھے تو وہ ختم ہو گیا. پھر یہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی ہینڈلز تھے جو کہ اس ٹرانزیکشن کے اندر استعمال ہو رہے تھے ان کو یہ کلوز کر دے گا. دیکھیے، یعنی کلوز سے مراد یہ ہے کہ اب وہ ان کا جو تعلق ہے وہ اس ٹرانزیکشن کے ساتھ ختم ہو گیا ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ہم یہ چیز آگے بھی ڈسکس کریں گے کہ وہ ہینڈلز کو کلوز تو کر دے گا لیکن جو کلوزڈ ہینڈلز ہیں وہ اپنی جو پریویس ویلیو ہوتی ہے اس کو ریٹین کرتے ہیں، تو اس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے. بہرحال یہ ہے کہ وہ تمام ہینڈلز کو کلوز کر دے گا. پھر اسی طرح سے یہ کرے گا کہ جتنے بھی آپ نے آئٹریٹرز استعمال کیے تھے، ہم نے پڑھا تھا کہ آبجیکٹ کی جو ملٹیپل ویلیوز ہوتی ہیں ان کو ایکسیس کرنے کے لیے ہم آئٹریٹر استعمال کرتے ہیں، وہ یہ بھی ایک آبجیکٹ ہے. تو جب بھی آپ کوئی کلاس کریٹ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی اس کا جو آئٹریٹر ہے اس کے لیے وہ آٹومیٹیکلی کریٹ ہو جاتا ہے، تو وہ ان آئٹریٹرز کو بھی جو ہے وہ کلوز کر دیتا ہے. پھر جتنے بھی آپ کے پرسسٹنٹ آبجیکٹس ہوتے ہیں ان کو وہ کلوز کر دیتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو ان کی میموری میں جو ریپرزنٹیشن ہے وہ رہتی ہے تاکہ اگر آپ کو دوبارہ استعمال کرنا چاہیں تو ان کو فوراً کر سکتے ہیں. پھر یہ ہے کہ جتنے بھی لاکس اس ٹرانزیکشن کے پاس تھے ان کو ریلیز کر دے گا. اور پھر یہ ہے کہ بعض کیسز میں یس اور بعض کیسز میں نو، جن فائلز کو اس ٹرانزیکشن کے دوران ایکسس کیا گیا ہے ان فائلز کو بھی کلوز کر دے گا. تو یہ 8-10 ڈفرنٹ آپ نے اسٹیپس دیکھے کہ جب آپ ایک ٹرانزیکشن کو کمٹ کرتے ہیں تو اس کمٹ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے.
دیکھیے اس ڈسکشن کا جو پرپس تھا وہ کیا تھا، وہ یہ تھا کہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ جس وقت آپ کوئی کمانڈ یوز کرتے ہیں ایز اے پروفیشنل، تو آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ ہر کمانڈ کے ساتھ جو ہے کچھ اور جو نا ایکٹیویٹیز ایسوسیٹڈ ہوتی ہیں. اب دیکھیں بظاہر کہنے کو آپ نے کمٹ اسٹیٹمنٹ کی، جسٹ ایک اسٹیٹمنٹ ہے کمٹ، اور فرض کریں آپ کا مینلی آبجیکٹو یہ تھا کہ جی میں نے جو اب ٹرانزیکشن میری پوری ہو گئی، اب یہ اٹ شوڈ بی کنسیڈرڈ ایز پرماننٹ. لیکن یہاں سے جو سٹیپس بتائے گئے ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ سسٹم لیول کے اوپر بھی کئی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کرنی پڑی آپ کے ڈی بی ایم ایس کو. تو ظاہر ہے کہ یہ ایڈیشنل سٹیپس ہیں جو کہ ظاہر ہے کہ ایک اینڈ یوزر کو نظر نہیں آ رہے، اور ایک شاید میں بھی کہ ایک آپ جسے کہیں کہ ناٹ پراپرلی کوالیفائڈ جو پروفیشنل اس کو بھی پتہ نہیں ہوگا. لیکن یہی چیزیں ہیں کہ جو کہ اصل میں سسٹم کی جو ایفیشنسی وہ میٹر کرتی ہے. تو سیم سسٹم دو لوگوں نے بنایا ہوا ہے، لیکن اس طرح کی جو ٹیکنیکلٹیز ہیں اگر کسی بندے نے کنسیڈر کی ہوئی ہیں تو یو کین ویری ویل ریئلائز کہ اس سے کتنا فرق پڑ سکتا ہے. اس وقت آپ کے سامنے ایک ایگزامپل آپ کو کوڈ نظر آ رہا ہوگا کہ جس میں یہ شو کیا گیا کہ کس طرح سے آپ کے پاس جو ایک ٹرانزیکشن ہے وہ انیشیٹ ہوئی ریڈ موڈ میں، اور پھر آپ نے اس کو کمٹ کر دیا. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر فرض کریں کہ آپ نے کوئی کمٹ اسٹیٹمنٹ دی اور وہ جو ہے سکسیسفلی ایگزیکیوٹ نہ ہو سکی، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کا کمٹ میتھڈ ہے وہ ایک ایکسیپشن ریز کرے گا، جس سے کہ یہ پتہ چلے گا کہ یعنی جس سے یہ پتہ چلے گا کہ بھئی آپ کی جو کمٹ ہے وہ سکسیسفلی ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکی. تو ظاہر ہے کہ جس وقت بھی آپ کمٹ اسٹیٹمنٹ کہیں پہ دے رہے ہیں، انیشیٹ کر رہے ہیں، تو اس کے بعد آپ اس کو ویریفائی کر لیں کہ وہ جو کمٹ ہے وہ پراپرلی ایگزیکیوٹ ہو چکی ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ نے ابھی یہ 8-10 سٹیپس دیکھے ہیں جو کہ کمٹ کے بعد ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اگر آپ کی کمٹ سکسیسفل نہیں ہوئی تو یہ جتنے ہم نے سٹیپس بتائے وہ نہیں ہوئے، تو پھر آپ کو اس کو چیک کرنا چاہیے. اب اس کو ڈیل کیسے کریں گے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ بعض کیسز میں یہ کہ آپ اس کو ابورٹ کر دیں، تو یعنی اس کیس میں وہ آپ اس کو مینیج کر لیں گے، وہ آپ یعنی ظاہر ہے کہ آپ لاگس وغیرہ آپ کے ریلیز ہو جائیں گے. یا یہ ہے کہ آپ دوسرا یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک ٹرانزیکشن کو دوبارہ یعنی انیشیٹ کر دیں، یا اس کی کوئی کمپنسیٹنگ ٹرانزیکشن انیشیٹ کر دیں. تو یہ ڈفرینٹ آپ کے یعنی اسٹیپس ہیں جو آپ لے سکتے ہیں کہ اگر آپ کی جو کمٹ ہے وہ سکسیسفلی ایگزیکیوٹ نہیں ہوئی. لیکن جو اس میں بیسک میسج ہے وہ یہ ہے کہ ونس یو انیشیٹ دا کمٹ اسٹیٹمنٹ، تو اس کے بعد آپ کو یہ چیک کرنا چاہیے کہ کمٹ جو ہے وہ سکسیسفلی ایگزیکیوٹ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. کیونکہ جو کمٹ اسٹیٹمنٹ ہے وہی اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ جو آپ نے ٹرانزیکشن انیشیٹ کی تھی وہ اب کمپلیٹلی سکسیسفلی ایگزیکیوٹ ہو گئی. اس میں یہ ہے کہ جس وقت ہم نے کہا کہ جب ایک ٹرانزیکشن جو ہے وہ کمٹ ہو جاتی ہے تو اس کے جتنے بھی ہینڈلز ہیں یا آبجیکٹ ریفرنسز ہیں وہ آپ کے کلوز ہو جاتے ہیں. لیکن ہمیں تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ وہ کلوز تو ہو جاتے ہیں، یعنی وہ اب اس ٹرانزیکشن میں آپ اس کو ایکسیس نہیں کر رہے، لیکن وہ اپنی جو ویلیو جو کہ اس ٹرانزیکشن کے دوران ان کے پاس تھی، ظاہر ہے کہ ہینڈلز میں بھی اور آبجیکٹ ریفرنسز کے اندر بھی وہ کسی آبجیکٹ کو پوائنٹ کر رہے ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ وہ او آئی ڈی وہ ہوتی ہے کہ جس سے ذریعے آپ اس کو ڈیٹا بیس سے بھی آپ پک کر سکتے ہیں. تو آپ نیکسٹ ٹرانزیکشن کے اندر چاہیں تو ان کو دوبارہ ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں. تو اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ان کو دوبارہ انیشلائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ انہی کو یعنی استعمال کرتے ہوئے آپ یعنی دوبارہ سے آبجیکٹس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. لیکن اس میں ایک کیچ البتہ یہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک ٹرانزیکشن کو کمٹ کیا اور آپ میں اس میں کچھ آپ کے پاس ہینڈلز تھے یا آبجیکٹ ریفرنسز تھے جس میں کہ او آئی ڈیز موجود ہے اور وہ ابھی تک انہوں نے ریٹین کیا ہوا ہے. آپ اس کے نیکسٹ ٹرانزیکشن کے اندر انہی چونکہ آبجیکٹس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ چاہیں گے کہ میں انہی جو ہینڈلز ہیں یا آبجیکٹ ریفرنسز ہیں ان کو استعمال کر کے ان آبجیکٹس کو استعمال کر لوں. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ جس دوران آپ ایک ٹرانزیکشن سے دوسری ٹرانزیکشن کے انیشیٹ ہونے میں جو درمیان میں ٹائم تھا اس دوران جو کوئی اور ٹرانزیکشن ہے اس نے اس آبجیکٹ کو ڈیلیٹ کر دیا ہو. اب ظاہر ہے کہ اس سچویشن میں جو آپ کا آبجیکٹ ریفرنس ہے یا ہینڈل ہے اس میں ریفرنس تو موجود ہے، اس کا او آئی ڈی تو موجود ہے آبجیکٹ کا، لیکن آبجیکٹ ہی موجود نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس وقت آپ نیکسٹ ٹرانزیکشن میں پرانا آبجیکٹ ریفرنس یا
ہینڈل استعمال کرنا چاہیں تو آپ کو اس کی ویلیڈیٹی چیک کرنی چاہیے کہ آیا جس آبجیکٹ کو یہ مطلب پوائنٹ کر رہا ہے وہ ایگزسٹ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. ادروائز ظاہر ہے کہ اگر آپ ایسی کوشش کریں گے کہ ایسے آبجیکٹ کو ایکسیس کرنے کی کوشش کریں کہ جو کہ ایگزسٹ نہیں کر رہا یا ڈیلیٹ ہو چکا ہوا, تو اس میں ایک ایکسیپشن ریز ہوگی اور دیٹ یو نیڈ ٹو مینج. اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ ٹرانزیکشن ختم کرتے ہیں تو جو اس کے ہینڈلز ہیں وہ کلوز ہو جاتے ہیں. تو اب وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو آپ کا کلوزنگ موڈ ہے, جب آپ ٹرانزیکشن کو ختم کر رہے ہیں, کلوزنگ موڈ ڈٹرمن کرے گا کہ آپ کے ہینڈل جو ہیں ان کی کیا سچویشن ہوگی. مثال کے طور پہ اس میں ہمارے پاس دو آپشنز ہیں جن کو کیا آپ مینشن کرتے ہیں دو کانسٹنٹ کے ساتھ, اگین جیسے کہ پہلے بھی یہ اسٹریٹجی رہی ہے. ایک تو اس میں یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ OOC مینس کہ کانسٹنٹ ہے, ہینڈل ٹو نل. جب آپ یہ اسپیسیفائی کر دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ جیسے آپ کی ٹرانزیکشن جو ہے وہ ختم ہوگی, تو جب وہ ختم ہوگی اس سے کیا ہوگا کہ وہ جتنے بھی ہینڈلز اس ٹرانزیکشن کے اندر آپ نے استعمال کیے ہیں یا ریفرنسز, تو ان میں وہ نل موو کر دے گا. ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے پاس یہ آپشن ہوگی کہ کہ آپ غلطی سے بھی چاہیں تو ان کو استعمال نہیں کر سکتے. دیکھیں اس کا یہ ہوگا کہ آپ کے پاس جو وہ ایک اوور ہیڈ ہے کہ آپ یہ چیک کریں کہ جب آپ پریویس ہینڈل کو استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ آیا کہ وہ آبجیکٹ ایگزسٹ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. تو آپ کو اب شیور ہو گیا کہ اب آپ اس میں نل ہے, تو ظاہر ہے کہ اس میں آپ اس سے یعنی اس سے بچ جائیں گے. اور دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ آپ کہیں کہ OOC کانسٹنٹ ہے, ہینڈل ٹو OID. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا ہینڈل ہے آپ کو کلوز کر رہے ہیں لیکن وہ اپنی جو پریویس ویلیو وہ ریٹین کرے گا. اور بیسک اس کا آبجیکٹو یہی ہے یہ آپشن دینے کا کہ اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ جو ہماری نیکسٹ ٹرانزیکشن ہے وہ سیم ہینڈلز کو یا ریفرنسز کو یوز کرے تو آپ اس کو اس طرح اسپیسیفائی کر دیں, اور اگر آپ نہیں چاہتے تو اس کو آپ ٹو نل بھی کر سکتے ہیں. اب یہ ہے کہ بعض کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ٹرانزیکشن جو ہے وہ آٹومیٹیکلی بھی جو ہے نا وہ ابورٹ کر جاتی ہے. اس طرح سے کہ فرض کریں اگر آپ کی اپلیکیشن ہے اس کو آپ ایگزٹ کے ذریعے کوئٹ کر رہے ہیں, ختم کر رہے ہیں, تو وہ آل دو آپ نے ایکسپلسٹلی ابورٹ کی یا کمانڈ نہیں دی ہوئی لیکن وہ پھر بھی جو ہے آپ کی جو ٹرانزیکشن ہے وہ ابورٹ ہو جائے گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس وقت ہم ایک ٹرانزیکشن کو ابورٹ کرتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے. دیکھیں جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ جب ہم کمٹ کرتے ہیں تو سرٹن ایک سیکوینس آف اسٹیپس ہے جو کہ سیکوینس آف آپریشن جو کہ پرفارم ہوتے ہیں. اسی طرح سرٹن جو ہمارے پاس اسٹیپس ہیں وہ تب ہوتے ہیں کہ جب ہماری ٹرانزیکشن جو وہ ابورٹ ہوتی ہے. اس میں پہلی چیز وہ یہ شو کرتا ہے کہ یہ ایک انکمپلیٹ یونٹ آف ورک. اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارا لاسٹ یا کرنٹ انڈیویزبل یونٹ آف ورک ہے وہ سکسیسفلی نہیں کمپلیٹ ہوا. پہلی بات تو یہ یعنی یہ شو کرے گا, کیونکہ میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ اگر تو ہمارے پاس ایک ٹرانزیکشن میں ایک سنگل انڈیویزبل یونٹ آف ورک تو ظاہر اسی کو یہ شو کر رہا ہے, یہ پوری ٹرانزیکشن کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اٹ ہیز ناٹ بین کمپلیٹڈ, تو یہ تو شو کر رہا ہے. لیکن اف یو ہیو ڈیفائنڈ ملٹیپل چیک پوائنٹس ان یور ٹرانزیکشن تو ابورٹ ول شو دیٹ دا کرنٹ انڈیویزبل یونٹ آف ورک جو ہے دیٹ واز ناٹ کمپلیٹڈ. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو بھی چینجز اگر کوئی ہوئی ہیں آپ کے ڈیٹا بیس کے اندر, آپ کے FDB کے اندر اس دوران لاسٹ جو آپ کا کرنٹ انڈیویزبل یونٹ آف ورک تھا, اگر اس دوران کوئی چینجز ہوئی ہیں تو ان کو وہ رول بیک کرے گا, ان کو انڈو کرے گا. ٹھیک ہے نا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ فرض کریں ہم چاہتے ہیں کہ ایک اکاؤنٹ سے آپ اماؤنٹ نکال کے دوسرے اکاؤنٹ میں موو کرنا چاہتے ہیں. اب فرض کریں کہ ایک اکاؤنٹ سے آپ نے اماؤنٹ نکال لی اور جب دوسرے اکاؤنٹ میں موو کرنے لگے تو کسی وجہ سے یعنی وہ اکاؤنٹ جو ہے اس میں وہ پیسے موو نہیں ہو سکتے یا اس کا بیلنس اوور فلو ہو گیا, انڈر فلو ہو گیا, آپ وہ کام نہیں کرنا چاہتے, آپ ٹرانزیکشن کو ابورٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اگر آپ کے FDB سے پہلے اماؤنٹ نکل چکی ہوئی ہے تو اب چونکہ ٹرانزیکشن تو ابورٹ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو آپریشن میں سے مائنس کرنے کا کیا تھا وہ آپ کو انڈو کرنا پڑے گا. اس کو ہم کہتے ہیں رول بیک. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کی ٹرانزیکشن ابورٹ ہو رہی ہے تو اس کیس میں اگر آپ نے اپنے FDB کے اندر, اپنے فیڈریٹڈ ڈیٹا بیس کے اندر کوئی چینجز کی ہوئی ہیں تو ان کو رول بیک کیا جائے گا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کا جو ٹرانزیکشن اس کا اینڈ شو کرے گا, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو سیشن ہے وہ اب اس ٹرانزیکشن سے نکل چکا ہوا ہے. پھر یہ ہے کہ آپ کا جتنے بھی ہینڈلز ان کو کلوز کرے گا, جیسے کہ ہم نے پہلے کہا تھا کمٹ میں بھی کلوز کرے گا, اس میں بھی کلوز کرے گا. اب ان کو نل کرے گا یا وہ ریٹین کرے گا OID, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا موڈ اس کو دیتے ہیں. پھر یہ ہے کہ جتنے بھی اس میں آئٹریٹرز جو کہ آپ نے آبجیکٹس کے لیے ڈیفائن کیے ہوئے تھے ان کو وہ ختم کر دے گا, یہ اس میں بھی ہو رہا تھا. پھر اسی طرح جتنے بھی آپ کے جو پرسسٹنٹ آبجیکٹس جو کہ اوپن تھے یعنی جو کہ استعمال ہو رہے تھے ان کو کلوز کر دے گا, اور ظاہر ہے کہ وہ جو ایک لنک ہے FDB کے ساتھ اس کو کلوز کر دے گا. اگین جتنے بھی لاکس اس پہ
حاصل تھے اس ٹرانزیکشن کو ان تمام لاکس کو ریلیز کرے گا. ظاہر ہے اس کیس میں بھی اب وہ جو آبجیکٹس ہیں وہ باقی ٹرانزیکشنز کے لیے اویلیبل ہے. اور پھر یہ ہے کہ جتنی بھی فائلز جو کہ ایکسیس ہو رہی تھی ان کو بھی کلوز کر دے گا. یعنی آپ دیکھیں کہ اگر آپ جو کمٹ میں جو اسٹیپس ہیں اور جو ابارٹ میں اسٹیپس ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو ان میں کافی زیادہ یعنی کہ سملرٹی ہے, لیکن جو مین ڈفرنس وہ یہی ہے کہ ابارٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹرانزیکشن میں جو ہے یا اس پرٹیکولر جو یونٹ آف ورک ہے اس کی کوئی بھی جو چیز وہ نہیں ہوئی, دیٹ از انڈن, اور جو کمٹ ہے اس میں یہ ہے کہ وہ ساری کی ساری ہو گئی ہے. کیونکہ ایک بات یہ دیکھیے گا کہ یعنی جو ایسڈ پراپرٹی ٹرانزیکشن کی ان میں سے پہلی اٹامسٹی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرانزیکشن جو ہے یا تو پوری کی پوری ایگزیکیوٹ ہوگی یا وہ بالکل ایگزیکیوٹ نہیں ہوگی. اور یہاں پوری سے پوری بات یہ ہے کہ جو اس کا انڈیویزبل یونٹ آف ورک ہے. اب اس وقت آپ کو اپنے سامنے نظر آ رہا ہوگا سلائیڈ, اس پہ آپ دیکھیے تو ہم ایک ابارٹ کی ایگزامپل ہے جس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سیشن جو ہے وہ بگن کیا اور آپ نے اس میں جو ٹرانزیکشن ہے اس کو آپ اپ ڈیٹ موڈ میں سٹارٹ کر رہے ہیں, اور پھر آپ نے اس کے بعد کوئی کنڈیشن اپلائی کی اور اس کنڈیشن کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اگر تو وہ کنڈیشن میٹ کر رہی ہے تو آپ اس کو کمٹ کریں گے, ادروائز آپ اس کو ابارٹ کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ چونکہ اب آپ کا جو کمٹ ہے یا ابارٹ ہے وہ اس پرٹیکولر کیس میں, اور ظاہر ہے کہ ریئل لائف اپلیکیشن میں ایسی بہت سی سچویشن آتی ہیں, وہ ڈیپینڈ کر رہا ہے آپ کی کسی ایک کنڈیشن کے اوپر. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیفور ہینڈ آپ کو نہیں پتا کہ وہ یعنی کمٹ ہوگی ابارٹ ہوگی, تو یہ فائدہ جو فیصلہ ہے یہ ڈائنامیکلی ہوگا, رن ٹائم پہ ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیم ٹرانزیکشن جو ہے وہ کسی ایک وقت میں کمٹ ہو سکتی ہے, لیکن وہی ٹرانزیکشن جب آپ دوبارہ رن کریں کسی اور موقع پہ تو وہ ابارٹ بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ اس کا فیصلہ جو وہ رن ٹائم پہ ہوگا. اب اسی طرح ہم نے پڑھ لیا کہ ٹرانزیکشن جب کمٹ ہوتی ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے, ٹرانزیکشن جب ابارٹ ہوتی ہے کیا ہوتا ہے, جب بگن ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے. اب اسی سلسلے میں ایک اور پوائنٹ جو ہمیں ڈسکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جب چیک پوائنٹ ہوتا ہے, جب آپ چیک پوائنٹ کریٹ کرتے ہیں ایک ٹرانزیکشن کے اندر تو اس وقت کیا سٹیپس ہوتے ہیں. تو یہ آپ کو سامنے سلائیڈ پہ نظر آ رہے ہیں, اس پہ لکھے ہوئے کر کے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح ہم نے کہا تھا کہ کمٹ یا ابارٹ میں ہوتا ہے, اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو کرنٹ انڈیویزبل یونٹ آف ورک ہے اس کی جو کمپلیشن ہے وہ ریکارڈ ہوتی ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ یہ شو کریں گے کہ جو یہ یونٹ آف ورک تھا یہ آپ کا کمپلیٹ ہو گیا, کیونکہ ہم بات کر چکے ہیں کہ ون ٹرانزیکشن کین ہیو ملٹیپل چیک پوائنٹس. پھر یہ ہے کہ اس چیک پوائنٹ سے پہلے بگن سے لے کے یہاں تک, جب پچھلے چیک پوائنٹ سے اس چیک پوائنٹ تک جتنے بھی آپ نے اپ ڈیٹس کی ہیں ڈیٹا بیس آبجیکٹس کے اندر وہ پرماننٹ ہو جائیں گی آپ کے ایف ڈی بی کے اندر. پھر یہ ہے کہ اسی طرح اگر آپ نے کوئی آبجیکٹس ریموو کیے تھے اس پارٹ میں تو وہ تمام جو آپ کے آبجیکٹس ہیں وہ ڈیلیٹ ہو جائیں گے, آپ فزیکلی آپ کے ایف ٹی بی سے ڈیلیٹ ہو جائیں گے. پھر یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کے انڈیکسز جو افیکٹ ہوں گے ان اپ ڈیٹ سے ان انڈیکسز کو بھی اپڈیٹ کر دے گا. اس کے بعد کیا ہوگا, چونکہ ظاہر ہے آپ نے ٹرانزیکشن کو بھی ٹرمینیٹ تو نہیں کیا, آپ نے یہ شو کیا کہ یہاں پہ ایک چیک پوائنٹ ہے, تو اس سے کیا ہوگا کہ اب ایک نیا جو آپ کا انڈیویزبل یونٹ آف ورک ہے وہ اسٹارٹ ہو جائے گا. اب یہاں آپ کو یہ یعنی جو اب ابارٹ میں اور کمٹ میں جو کچھ ہوتا رہا یہاں تک تو اس سے کافی سملرٹی ہے, لیکن جو چیزیں چیک پوائنٹ پہ نہیں ہوتی وہ اب آپ دیکھیے یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں. مثال کے طور پہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اینڈ آف ٹرانزیکشن کو شو نہیں کر رہا ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کے جو پرسسٹنٹ آبجیکٹ ہے جن کو آپ استعمال کریں ان کو کلوز نہیں کرتا. تیسری بات یہ ہے کہ ہینڈلز کو کلوز نہیں کرتا. چوتھی بات یہ ہے کہ آپ کے جو آئٹریٹرز ہیں ان کو ٹرمینیٹ نہیں کرتا. جو آپ کی فائلز ہیں ان کو کلوز نہیں کرتا. اینڈ ابو آل جتنے بھی آپ کے لاکس ہیں جو کہ آپ کے آبجیکٹس کے اوپر آپ نے لیے تھے ٹرانزیکشن کے دوران وہ بھی لاکس ریلیز نہیں ہو رہے, کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ ایک ٹرانزیکشن کے جو لاکس ہیں وہ اسی وقت ریلیز ہوں گے جس وقت وہ ٹرانزیکشن ٹرمینیٹ ہوگی, چاہے وہ کمٹ کے ذریعے ہو چاہے وہ ابارٹ کے ذریعے. تو آپ نے دیکھا تھا کہ جو سٹیپس ہم نے کمٹ میں پڑھے اور ابارٹ میں پڑھے دونوں کے اندر جو ہے وہ لاکس کی ریلیز کا مینشن ہے, لیکن جب آپ چیک پوائنٹ پہ آ رہے ہیں تو اس وقت تک یعنی آپ کے جو لاکس ہیں وہ ریلیز نہیں ہو رہے. دیکھیے حالانکہ دیکھا جائے تو آپ جب چیک پوائنٹ پہ آتے ہیں تو جو چینجز آپ نے آبجیکٹس میں کی ہوئی ہیں وہ ڈیٹا بیس پہ پرماننٹ ہو جاتی ہیں, لیکن اس کے باوجود لاکس ریلیز نہیں ہوتے. لاکس جو ہیں وہ تبھی ریلیز ہوں گے جب آپ کی جو ٹرانزیکشن ہے وہ کمپلیٹ ہوگی. اب ظاہر ہے کہ اس میں ریکمنڈیشن کیا ہے کہ ہمیں چیک پوائنٹس کا بھی استعمال کرنا چاہیے. یہ وہی ڈسکشن ہے کہ ہمیں آیا کہ ایک لانگ ٹرانزیکشن ڈیفائن کرنی چاہیے یا بہت سی شارٹ ٹرانزیکشن. تو لیکن بہرحال ایک بات یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنی یعنی ٹرانزیکشن کو ڈیوائڈ کر سکیں ملٹیپل
انڈیویزبل یونٹس آف ورک تو آپ کر لیں. دیکھیں یعنی چیک پوائنٹ کے ساتھ بھی اوور ہیڈز تو انوالو ہیں, لیکن وہ اوور ہیڈز جو ہے اس سے کم ہیں جو کہ ٹرانزیکشن کے بگن اور اس پہ اینڈ پہ ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی ٹرانزیکشن کو ملٹیپل یونٹس میں ڈیوائڈ کرنا ہے تو پہلی ریکمنڈیشن یہ ہے کہ آپ چیک پوائنٹ سے استعمال کریں, اور دوسری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ آپ ظاہر ہے کہ ملٹیپل ٹرانزیکشن استعمال کریں. تو لیکن ایک بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ چیک پوائنٹ کے کیس میں جو چیک پوائنٹ ہے وہ آپ کو یعنی اوور آل مینجمنٹ میں تو آپ کو سہولت دیتی ہے, آپ کی ٹرانزیکشن کو ایک لحاظ سے ایفیشینٹلی مینج تو کر رہی ہے, لیکن کنکرنسی میں ہیلپ نہیں کر رہی. کنکرنسی میں اس لیے ہیلپ نہیں کر رہی کیونکہ آپ کے لاکس ریلیز نہیں ہو رہے. کنکرنسی میں تو تب آپ کی ہیلپ ہو کہ اگر لاکس ریلیز ہو, اور وہ جو ہے وہ تبھی ہوگا جب آپ کی ٹرانزیکشن ٹرمینیٹ ہوگی, اینڈ ہوگی. جس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو چیک پوائنٹس ہیں وہ آپ کو جو سب پارٹس کہہ لیں یا جو سب سیکشنز ہیں آپ کی ٹرانزیکشن کے ان کو تو وہ یعنی پارٹس پہ کمپلیٹ کر رہا ہے, آپ کو ریکوری میں آسانی ہے آپ, لیکن یہ ہے کہ آپ کی جو کنکرنسی ہے اس کو افیکٹ نہیں کر رہا. اب یہاں آپ کے سامنے جو کوڈ نظر آ رہا ہے آپ کو, اس میں آپ دیکھیں کہ یہ کیا ہوا کہ آپ نے سیشن جو وہ کریٹ کیا, اس کے بعد آپ نے ایک ٹرانزیکشن کو سٹارٹ کیا ود اپ ڈیٹ موڈ, اور پھر آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ ایک چیک پوائنٹ جو وہ ڈیفائن کیا, اور ظاہر ہے اس کے لیے بھی جو آپ کا آبجیکٹ تھا وہ سیشن کا استعمال کیا, اور اس میں آپ نے ایک میتھڈ جو ہے وہ چیک پوائنٹ کے نام سے کیا, اور یہاں پر وہی جتنے بھی ہم نے اسٹیپس ابھی پڑھے ہیں وہ سارے اسٹیپس ہوں گے. اور لیکن جیسے یہاں پہ ہم نے ایک چیک پوائنٹ استعمال کیا, اسی طرح سے آپ ظاہر ہے جب کوئی ٹرانزیکشن استعمال کرتے ہیں تو اس میں آپ ملٹیپل جو ہے نا وہ چیک پوائنٹس استعمال کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ڈاؤن گریڈنگ آف لاکس. پہلے تو ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ جو آپ کا ایک لاک ہے وہ ڈاؤن گریڈ نہیں ہو سکتا لیکن اپ گریڈ ہو سکتا ہے. لیکن چیک پوائنٹ سے کیس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ جب چیک پوائنٹ پہ پہنچیں تو جب آپ نیکسٹ لاجیکل یونٹ آف ورک پہ جائیں یا نیکسٹ انڈیویزبل یونٹ آف ورک پہ جائیں تو وہاں پہ آپ لاکس جو ہے ان کو ڈاؤن گریڈ کر سکتے ہیں. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان کو اپ گریڈ سے جو ہے اپ ڈیٹ سے آپ ان کو ریڈ موڈ میں لا سکتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اس کا مطلب اس کی لاجک کیا ہے, اس کی لاجک یہ ہے کہ اس سے آپ جو کنکرنسی ان کو انکریز کریں. فرض کریں آپ نے اس کو اپ گریڈ موڈ میں رکھا ہوا تھا, آپ چیک پوائنٹ پہ پہنچے, جب چیک پوائنٹ پہ پہنچے تو ہوا یہ کہ آپ کے جو سسٹم ہے اس نے جتنی بھی چینجز جو کہ آپ نے آبجیکٹس میں کی ہوئی تھیں اس چیک پوائنٹ سے پہلے ان کو پرماننٹ کر دیا. اب یہ جو آپ کا آبجیکٹ ہے یہ رہے گا تو صحیح ان لاک ود دس ٹرانزیکشن, لیکن اگر اس سٹیج پہ اگر آپ اس کا جو آبجیکٹ ہے اس کا لاک ڈاؤن گریڈ کر دیں, اس کا کوئی فائدہ یہ ہوگا کہ اب اگر کوئی اور ٹرانزیکشن اس کو ریڈ کرنا چاہتی ہے تو اس کو ریڈ کر سکے گی. ظاہر ہے کہ جب تک یہ ٹرانزیکشن اینڈ نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی اور ٹرانزیکشن اس کو رائٹ تو نہیں کر سکتی, لیکن ایٹ لیسٹ اس کو ریڈ کر سکے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی کنکرنسی بڑھ گئی, کیونکہ ظاہر ہے اس سے پہلے جب تک آپ نے اس کو اپ ڈیٹ موڈ میں رکھا ہوا تھا اس وقت تو اگر کوئی اور ٹرانزیکشن اس کو ریڈ بھی کرنا چاہ رہی ہے تو وہ ریڈ نہیں کر سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی اور ٹرانزیکشن نے اس پہ اگر لاک اپلائی کیا ہوا ہے تو دیٹ ٹرانزیکشن از بیسیکلی ویٹنگ. اس کیس میں لیکن یہ ہے کہ جب آپ اس کو ڈاؤن گریڈ کرتے ہیں آفٹر دا چیک پوائنٹ, اس کیس میں یہ ہوگا کہ اب وہ ٹرانزیکشن جو کہ ریڈ کی وجہ سے انتظار کر رہی تھی وہ اب اس کو ریڈ کر سکتی ہے. تو اس طرح سے آپ ایک پرٹیکولر سچویشن میں جو آپ اس کو جو آپ کا لاک ہے اس کو ڈاؤن گریڈ کر سکتے ہیں. ہاں لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو اپ گریڈ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ اپ گریڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے فرض کر اس کو اگر آپ نے اس کو ریڈ موڈ میں لیا ہوا تھا اور آپ اس کو اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں, اس موڈ میں لے جانا چاہتے ہیں, تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا وہ جو آپ کے لیے لاک وہ اپ گریڈ کرنا پاسبل ہے یا نہیں. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس آبجیکٹ کی ادروائز سچویشن کیا. اگر کوئی اور ٹرانزیکشن اس کو اگر ایکسیس کر رہی ہے یا اس کے پاس بھی اس کا لاک ہے, شیئر لاک ہے, تو ظاہر ہے پھر آپ کا اپ گریڈ نہیں ہو سکے. لیکن بہرحال آپ اپ گریڈ کر سکتے ہیں, لیکن ڈاؤن گریڈ جو ہے وہ کنڈیشنل ہے کہ وہ کس سچویشن میں آپ کر سکتے ہیں. یہ ہم نے پڑھا تھا کہ ایک سیشن کی جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ نیسٹڈ نہیں ہو سکتی, لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ بائی انوالونگ ملٹیپل فنکشنز ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی یعنی جو ٹرانزیکشن کی نیسٹنگ ہو جائے. اس وقت اگر آپ اپنے سامنے دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ ایک سلائیڈ نظر آ رہی ہوگی. اس میں آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس ایک میتھڈ ہے, ایک فنکشن ہے بائی ہاؤس کا. بائی ہاؤس میں آپ نے ایک جو ٹرانزیکشن ہے اس کو انیشیٹ کیا اور اس کے اندر سے ہی جو ہے وہ ایک اور
جو ٹرانزیکشن ہے وہ یعنی ایک اور چونکہ آپ نے کال کیا ہے فنکشن جو کہ بیسیکلی پے ٹیکسز، تو ایک فنکشن کال کیا جس نے کہ ایک ٹرانزیکشن انیشیٹ کی، تو اس فنکشن نے ایک اور فنکشن کال کیا جس نے ایک اور ٹرانزیکشن انیشیٹ کر دی. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ٹرانزیکشن ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی تو اس کے اندر ایک اور ٹرانزیکشن جو ہے وہ انیشیٹ ہو گئی. تو یہ نیسٹنگ تو ہو سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ سیم سیشن کے اندر آپ ایک ٹرانزیکشن کریں اور وہ ابھی ختم نہ ہو تو آپ ایک اور ٹرانزیکشن سٹارٹ کر دیں. اس میں یہ ہے کہ جیسے کہ نیسٹنگ کے ساتھ جنرلی ہوتا ہے کہ آپ کو بیلنس کرنا ہوگا، یعنی بیلنس کرنا، بیلنس سے مراد یہ ہے کہ جو ٹرانزیکشن کے بگن ہیں اور اینڈ ہیں ان کو بیلنس کرنا ہوگا. مثال کے طور پہ اگر فرض کریں آپ نیسٹنگ کر رہے ہیں تو آپ نے نیسٹنگ اگر 3 لیول تک کی ہے، یعنی آپ نے یہ کیا کہ آپ نے یعنی کیا کیا آپ نے کہ 3 آپ نے بگن دے دیے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ 3 جو ہے اس کے اینڈ بھی ہونے چاہیے تاکہ وہ ان کی بیلنس اس کا ہو جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر جو یہ بھی ہونا چاہیے کہ آپ نے اس کو یوں بھی ان کا بیلنس مینٹین کرنا ہے کہ جو سب سے پہلا آپ کا اینڈ ہوگا وہ سب سے لاسٹ بگن کے ساتھ میپ کرے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی یہ وہ جنرل رولز ہیں جو کہ نیسٹنگ پہ عام طور پہ اپلائی ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ آپ سیشن کے اندر ٹرانزیکشن کی نیسٹنگ کر تو سکتے ہیں لیکن ایک پرٹیکولر سینیریو میں، جیسے کہ آپ کو یہاں پہ سامنے نظر آیا تھا. اسی طرح یہ ہے کہ جیسے ہم نے کہا تھا کہ ہم ایک جو ٹرانزیکشن ہے اس کو ہم اپ گریڈ بھی کر سکتے ہیں، یعنی ہم نے اس کو سٹارٹ تو کیا تھا ہم نے اس کو ریڈ موڈ میں، لیکن ہم اس کو اپ گریڈ کر کے اس کو ہم اپ ڈیٹ موڈ میں لے جا سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو یعنی اس وقت سامنے جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کوڈ جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ایک ٹرانزیکشن جو ہے اس کو آپ نے سٹارٹ کیا اور اس کو آپ نے ریڈ موڈ میں یعنی سٹارٹ کیا، اور اسی طرح پھر کیا ہوا کہ آپ نے دوبارہ سے ایک فنکشن کال کیا اور اس فنکشن نے اس کو کیا کیا، اس کو اپ ڈیٹ موڈ میں اپ گریڈ کر لیا. تو اس طرح سے آپ جو ٹرانزیکشن ہے اس کو آپ اپ گریڈ بھی کر سکتے ہیں. اب یہ ہے کہ فائنلی ہم یہ کریں گے کہ ہم جہاں پہ آپ کی بک میں ہی کچھ گائیڈ لائنز دی ہوئی ہیں ریگارڈنگ دا یوزز آف ٹرانزیکشنز، تو لاسٹلی ہم ان گائیڈ لائنز کو دیکھتے ہیں اور یہاں سے پھر ہم اس پرٹیکولر ٹاپک کو کلوز کر دیں گے. اور جیسے میں نے آپ سے کہا ہے کہ یہ وہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں کہ جن کا استعمال جو ہے آپ کو کیئرفلی کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا پراپر استعمال دیکھیں نا، یعنی صحیح تو آپ نے کیا، صحیح آپ نے جب استعمال کیا اس سے کیا ہو رہا ہے کہ آپ کی اپلیکیشن صحیح رن کر رہی ہے، آپ کو ایرر نہیں مل رہا. لیکن دوسری بات آتی ہے پرفارمنس کی، ایفیشنسی کی. تو پرفارمنس آپ کو تب ملے گی کہ اگر آپ ان کا صحیح استعمال، یا آپ یہ کہیں کہ اس کو ٹیکنیکلی صحیح استعمال کریں گے. تو ایک تو ہے بیسک کہ آپ نے اس پہ کوئی غلطی نہیں کی، لیکن ایک ہے کہ آپ نے اس کو جو اس کی گائیڈ لائنز ہیں جو اس کا پراپر استعمال ہے وہ آپ کریں. اس میں جو گائیڈ لائنز ہیں اس میں پہلی گائیڈ لائن تو یہ ہے کہ آپ جتنی آپ کی امپورٹنٹ ٹرانزیکشنز ہیں ان کو آپ شارٹ رکھیں. یعنی یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ یعنی لانگ ٹرانزیکشن کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ شارٹ رکھیں گے تو پہلی بات تو یہ ہے اس کو ریسورسز کم چاہیے ہوں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ویٹ کم کرنا پڑے گا، اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر فرض کر یہ ابورٹ ہوتی ہے تو اس کا نقصان ریلیٹیولی کم ہوگا. چوتھی بات یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو باقی ٹرانزیکشنز ہیں ان کو بھی کم انتظار کرنا ہوگا. تو ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو جو نا ٹرانزیکشن جو وہ شارٹ رکھنی چاہیے. پھر دوسری یہ ہے کہ یوز شارٹ ٹرانزیکشنز فار اپ ڈیٹ انٹینسو آبجیکٹس، یعنی ایسے آبجیکٹس جو کہ آپ کے بہت فریکوینٹلی اپ ڈیٹ ہوتے ہیں. دیکھیں آبجیکٹ سے مراد ہے وہ کوئی فائل بھی ہو سکتی ہے، کسی ایک پرٹیکولر کلاس کا کوئی ایٹریبیوٹ بھی ہو سکتا ہے. تو اگر کسی میں بہت فریکوینٹلی کسی آبجیکٹ میں اگر چینجز ہو رہی ہیں تو یہ بھی ریکمینڈیڈ ہے کہ اس آبجیکٹ میں جو ہے نا وہ آپ کی جو ٹرانزیکشن ہے اس آبجیکٹ کی وہ شارٹ ہونی چاہیے تاکہ وہ بہت دیر کے لیے ظاہر کسی ایک ٹرانزیکشن کے ساتھ جو ہے وہ ایسوسیٹڈ نہ رہے اور وہ بلاک نہ رہے. اس کے علاوہ ایک اور گائیڈ لائن یہ ہے کہ جس وقت آپ کے پاس سلو نیٹ ورک انوالو ہو تو اس وقت بھی آپ ریلیٹیولی لانگ ٹرانزیکشنز کو استعمال کریں. وہ اس لیے کہ اگر آپ کا لیٹ سے جو آپ کا لاک سرور ہے وہ اگر کسی دوسری مشین کے اوپر ہے، اور ظاہر ہے اس کیس میں یہ ہوگا کہ جب بھی آپ لاکس لینے جائیں گے تو آپ چونکہ نیٹ ورک سلو ہے تو آپ کو اس پہ ڈیلے آئے گا. تو اگر آپ شارٹ ٹرانزیکشن استعمال کریں گے تو آپ کو لاکس ریلیز کرنے کے لیے اور پھر ایکوائر کرنے کے لیے بار بار اس نیٹ ورک پہ جانا پڑے گا. تو اس کا مطلب کہ آپ کی جو پھر اگین جو اوور آل ایفیشنسی ہے اس پہ افیکٹ ہوگا. تو اس لیے ایک ریکمینڈیشن یہ ہے کہ اگر آپ کا نیٹ ورک سلو ہے تو اس کیس میں آپ شارٹ ٹرانزیکشنز کو اوائڈ کرتے ہوئے ریلیٹیولی جو لانگر ٹرانزیکشنز ہیں ان کو استعمال کریں تاکہ آپ کو کم دفعہ نیٹ ورک پہ جا کے تو یہ لاکس کی جو مینجمنٹ ہے اس پہ جانا پڑے. جہاں تک ہم جو اپنی
ٹرانزیکشنز کی ڈسکشن ہے اس کو ختم کرتے ہیں، اور جو یہ بک ہم اس وقت استعمال کر رہے تھے وہ ہم اب اس کے جو ہم نے ابھی تک 5 یا 6 چیپٹر کیے ہیں، ہم اس کو یہاں چھوڑیں گے، کیونکہ اب تک ہم نے یہ کیا کہ ہمیں یہ اندازہ ہو گیا کہ اگر ہم C++ کے ذریعے ہم اگر کوئی اپلیکیشن بلڈ کرنا چاہتے ہیں آبجیکٹیوٹی ڈی بی کو بیک اینڈ پہ رکھتے ہوئے، تو ہمیں کیا اسٹیپس کرنے ہوں گے اور اس میں کیا کیا کانسیپٹس ہیں جو کہ اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں. اب یعنی اس ڈسکشن کا یا اس کورس سے یہ ہوگا، اس پورے کورس کا جو آپ کو فائدہ یا جو اس ڈسکشن کا آپ کو فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنا فرسٹ اسٹیپ لے سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ ریئل لائف اپلیکیشن میں کام کرتے ہیں تو آپ کو جسٹ فرسٹ اسٹیپ نہیں ہوتا، بلکہ آپ اس پہ آپ کو ایڈوانس لیول کے جو کانسیپٹس ہیں وہ استعمال ہو رہتے ہیں. تو لیکن جو فرسٹ اسٹیپ لینا ہے اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ فرسٹ اسٹیپ اگر لے لیتے ہیں فرسٹ اسٹیپ، تو باقی تمام اسٹیپس جو ہیں وہ آپ کو دوڑ کے بھی آپ لے سکتے ہیں. تو آپ کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سسٹم سے فیملیئر ہوتے ہیں، تو جس کے بیسس پہ جو ہے نا آپ اس کو جو اس کے ایڈوانس فیچر ہے وہ آپ آسانی سے سیکھ سکتے ہیں. تو ہم نے جتنے بھی یہ ٹاپکس تھے جو ابھی تک ہم نے پڑھے ہیں، جو بیسکلی اس کے ریکوائرڈ ٹاپکس تھے، وہ ہم نے سب جو ہے وہ ان کو پڑھ لیا اور ان کو ایک انیشیل لیول کے اوپر پڑھ لیا. اب آپ اس قابل ہیں کہ آپ جب بھی آپ انٹر ہوں گے اس کے ایڈوانس فیچرز میں، تو آپ کو کوئی چیز جو ہے وہ اجنبی محسوس نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ جیسے کنکرنسی ہے، لاکنگ ہے، پرفارمنس ٹیوننگ ہے، یہ وہ ٹاپکس ہیں جو کہ اسی کتاب میں مینشنڈ ہیں، اسی سسٹم کے پرسپیکٹو میں. لیکن جب آپ ایک ایکچوئل آبجیکٹیوٹی ڈی بی کو استعمال کرنے جائیں تو پھر آپ ان چیزوں کو پڑھ کے آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں. یہاں سے ہم جو ہے وہ موو کریں گے. اب جو ہم نیکسٹ ٹاپک جو ہم کور کریں گے وہ ہوگا کہ جو آبجیکٹیوٹی ڈی بی میں اگر ہم C++ استعمال کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہم کون سی ڈیٹا ڈیفینیشن لینگویج استعمال کریں گے، DDL کون سی ہوگی ہماری. تو اس کے لیے بھی جو انہوں نے ڈاکومنٹیشن پرووائڈ کی ہے آبجیکٹیوٹی ڈی بی نے، انہی میں ایک بک موجود ہے. اور اگین جو ہم نے یہاں پہ اپروچ اڈاپٹ کی ہے کہ ہم جو ایک بیسک اسینشیل لیول کی جو اس میں سے ٹاپکس ہیں ان کو کور کریں گے، تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو جائے کہ DDL ہے کیا اور اس کا آبجیکٹیو کیا ہے اور اس کو ہم ڈیفائن کیسے کرتے ہیں اور اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں. جب آپ کو یہ آ جائے گا، انیشیل لیول جب آپ کو آ جائے گا، تو پھر جب ایڈوانس لیولس کی آپ کو ضرورت پڑے گی تو وہ آپ خود ہی ظاہر ہے کہ جو اپروپریٹ مٹیریل ہے اس کو ریفر کر کے آپ کر سکیں گے. تو ہماری جب نیکسٹ جو ڈسکشن ہے وہ ہوگی انشاءاللہ اب DDL کے اوپر. تو اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.